अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की आमद के अय्याम यानी ज़िलक़ादा 11 ज़िलक़ादा करीब है। आप सबको यकीनन चाहत होगी कि आप भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत के साए तले, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशियों के अय्याम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के करीब आकर मनाएं। खुदावंद मुताल आप सबकी हाजात शरइया को बराबर फरमाए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 27 नवंबर 2023 ईस्वी है और 7 ज़िलक़ादा 1444 हिजरी कमरी है और हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन रिसालत माब ख़त्मी मरतबत रसूल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन मंसूब है उनसे, और आज के दिन हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मुस्तफ़ीद रहे और उनके ही ज़ेर साया और उनकी मेहमान नवाज़ी में रहे। आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1180 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नोहा खां सैयद उमैर हुसैन नकवी साहब लियाकतपुर पाकिस्तान से, और नोहा खां सैयद दाइम अली ज़ैदी साहब मलीर कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत उज़्मा पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस पर हर हाल में हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लिहाजा आज के दिन भी हम अल्लाह तबारक व तआला का उसकी इस अताए अज़ीम के ऊपर शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत अता फ़रमाई। ज़िलक़ादा जिसे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के महीने के नाम से जाना जाता है, कल इतवार का दिन होगा और कल इतवार के दिन की एक ख़ास नमाज है जो इस्तिग़फ़ार से मरबूत है, तो उससे रुजू ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस्तिग़फ़ार इंसान को करनी चाहिए। रिज़्क़ के आमाल जितने भी बताए गए कि रिज़्क़ में जो इजाफ़ा चाहता है उसको चंद अमल करने चाहिए, जिनमें एक इस्तिग़फ़ार है, दूसरा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ना है, और तीसरा जो अमल है वो ये है कि सदका देना है, और सदक़े के साथ साथ एक और अमल किसी गरीब को, किसी हाजतमंद को, किसी अपने अज़ीज़ को, किसी मेहमान को खाना खिलाना है। खाना खिलाने में रिज़्क़ की फरावानी पिनहान रखी गई, इबादत को वक्त पे अंजाम देना, और उन अमाल में से एक अमल तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना भी है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाला रिज़्क़ में कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। चाहे आप पूरी 11 रकत नमाज़ें पढ़ें तहज्जुद की, अगर कामिल नहीं पढ़ सकते तो आखिरी 3 रकत पढ़ लीजिए, अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो 1 रकत तो ज़रूर पढ़िए, चाहे वक्त के अंदर पढ़िए चाहे क़ज़ा होने की सूरत में पढ़ लीजिए। कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज़ हतमन पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप तहज्जुद की नमाज़ से फैज़याब हो सकें और ये तवस्सुल की एक चीज़ आपके हाथों से ना जाने पाए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का और भलाई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम थे, और जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि ज़िलक़ादा के महीने के अंदर जो खुशियां हैं, जो ख़ुसूसी चीज़ें हैं, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ों में से एक ये भी है कि हमें इस महीने के अंदर इस्तिग़फ़ार के अमल काफ़ी ज़्यादा बताए गए हैं। इस्तिग़फ़ार के अमल काफ़ी ज़्यादा बताए गए हैं। ज़िलक़ादा वैसे तो उन महीनों में से एक महीना है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़ी सारी नेमतें नाज़िल की हैं, जिनमें एक इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की आमद है और एक ईद दाहुल अर्ज़ है। ईद दाहुल अर्ज़ भी इसी महीने के अंदर वाक़े हुई है। दाहुल अर्ज़ वो ईद जिसमें ज़मीन को फैलाया गया, ज़मीन की चादर को बिछाया गया
اسے عید دعوال ارض کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی چھوٹے سے مختصر اعمال ہیں، ہمیں توسل کے لیے آمادہ کیا گیا ہے۔ کسی بھی صورت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی پل ہمیں اعمال کے لیے آمادہ کیا گیا۔ اعمال ہمارے لیے توسل کی کیفیت اور درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی شانیت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انسان سرخرو ہونے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ خاں منقبت خاں سید دائم علی زیدی صاحب، ملیر، کراچی، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے بیٹا، یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا کی پاک سرزمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں۔ مولا کے شہر میں آواز پہنچے ویسے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور توسل مولا امام حسین علیہ السلام سے ہو تو ہمارے ماں کی بچپنی کی تعلیم ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ حسین حسین کرنا سکھایا، علی علی کہنا سکھایا۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے اسٹوڈیو کا تمام مولا کی بارگاہ میں پڑھنے کا ایک بار پھر سے موقع ملا مجھے۔ بس مختصر سا کلام ہے آپ کی سماعت میں۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی عنایت فرمائیے گا۔ خدا کا محبت محمد سے مختصر لگتے محمد سے محمد تک، مگر بھار ہے لاکھوں پہ محمد سے محمد تک۔ واہ 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 واہ۔ محمد سے محمد تک مزہ آ جائے گا مت ہے ابو طالب سنانے کا، واہ واہ۔ مزہ آ جائے گا مت ہے ابو قبر کے اندر محمد سے محمد تک، واہ واہ واہ۔ خدا کا مختصر لشکر تک، واہ واہ۔ نصیری کس کو اپنا رب مانے گا تو آخر، واہ واہ۔ نصیری کس کو اپنا رب مانے گا تو آخر، نظر آتے ہیں سب ہے محمد سے محمد تک، واہ واہ واہ۔ خدا کا محمد تک، واہ واہ واہ۔ کھلانے سے کھلانے سے پلانے تک سبھی رہبر تمہارے ہیں، ہمارے منتخب رہبر محمد سے محمد تک، واہ واہ واہ۔
خدا کا مختصر لشکر محمد سے محمد تک واہ 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 در تیری عظمت کبریا جان واہ ارے سب جھکائے ہے محمد سے محمد تک واہ 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 خدا کا مختصر لشکر واہ محمد سے محمد تک واہ 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 تلاوت ہو گئی قرآن کی محسوس ہوتا ہے واہ واہ تلاوت ہو گئی قرآن کی محسوس ہوتا ہے فقط ایک منقبت پڑھ کے محمد سے محمد تک واہ 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 ہوتا مختصر لشکر واہ محمد سے محمد تک واہ واہ بچھایا فرش مجلس آج جو عباس کے غم میں واہ بچھایا فرش مجلس آج جو عباس کے غم میں فقط ایک محمد سے محمد واہ 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 محمد سے محمد واہ 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 سبحان اللہ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بہت محبت اور شوق کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے شاید آپ کی سائٹ سے نیٹ کی پرابلم رہی بہرحال نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں رہوں گا جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ اسی محبت اور خلوص کے ساتھ ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے اس پروگرام میں شرکت فرماتے رہیں گے اور اس نورانی محفل کو منور تر فرماتے رہیں گے سدا باد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں اور ماں باپ کی خوشیوں کا سبب بنے اور خداوند متعال آپ کو ماں باپ کا روشن نام پیدا کرنے کا سبب بنائے یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان منقبت خان جناب سید دائم علی زیدی صاحب ملیر کراچی سندھ پاکستان سے خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے دوستان شوق محبت جذبے ہمت اور لگن کے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے شرکت فرماتے ہیں اور ان کی اس نیک تمنا کے اوپر دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ خداوند متعال ہماری قوم کو ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی راہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر اور اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو زمانے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں کہیں بھی مومنین بستے ہیں یقیناً وقت امام غائب ہوں تو اس سے بڑھ کے مصیبت ہو ہی نہیں سکتی کوئی بھی اور جب مومنین ہر جگہ کے اوپر ٹارگٹ ہوں تو مومنین کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنی چاہیے کہ آپ کو کیا ہے کیسے ہیں کہاں ہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے حاجت تو نہیں حد المقدور جہاں تک ممکن ہو سکے جب بھی ممکن ہو سکے آپ کے لیے ایک دوسرے سے ارتباط پیدا کرتے رہا کریں ایک دوسرے کی خیر خبر رکھا کیجیے
اور بہترین کام ایک دوسرے کا خیر و خبر رکھنے والا جو مقام ادا کرتا ہے. پہلے تو مسجد ہے کیونکہ مسجد میں 5 وقت آپ جاتے ہیں اور 3 وقت مذہب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھتے ہیں. تو ہفتے میں کسی نہ کسی سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے. محلے میں کوئی نیا آیا ہو اس سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے اور کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. مسجد میں بار بار جانے سے دعائیں یاد ہو جاتی ہیں انسان کو, نماز کی غلطیاں دور ہو جاتی ہیں. رکوع و سجود و قیام توقف کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر طمانینت کے ساتھ ہوتا ہے, جو دل کے ساتھ کیا جاتا ہے تو نسبتاً عبادت میں بھی ایک ٹھہراؤ سا ہوتا ہے, سکون سا ہوتا ہے اور انسان کو کافی ساری غلطیاں دور کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر جو اس کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس ایک دوسرے کی حال پرسی کرنے کا, احوال پرسی کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ہم مجالس اہل بیت علیہ السلام میں جاتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا دیدار کر کے ہم ثواب بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کی خیریت کا بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر قوم, ہر زبان, ہر ثقافت اپنے اہل ثقافت کے سبب سے بچا کرتی ہے اور اہل ثقافت میں ہی پتہ لگتا ہے کہ کیا ثقافت ہے ان کی. اور ہماری ثقافت اہل بیت علیہ السلام کی مودت, ولا, عزاداری, ان کی سیرت ہے, ان کی چاہت ہے, ان کی محبت ہے, ان کی مودت ہے. تو یہ ہمیں مجالس و محافل سے ہی پتہ چلتا ہے اور مجالس و محافل و تعزیہ داری, عزاداری, علمبرداری اور محفل گزاری اس کے اندر ہی ہم جب جاتے ہیں تو مختلف اخلاق, مختلف باتیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے ہم انہیں تلاش کرتے ہیں اور اپنے اندر پیدا کر کے گھر لوٹتے ہیں. معصوم علیہ السلام کی معرفت تو ویسے ہی ہمیں وہاں سے حاصل ہوتی ہے لیکن ہم سیرت کو عملی جامہ بھی وہاں پر پہناتے ہیں کیونکہ ہم مومنین کی زیارت کر لیتے ہیں اور ان کی احوال پرسی بھی کر لیتے ہیں. وہ دوستان جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں ہم کہیں نہیں دیکھتے تو مجلس میں چلیں دیکھ ہی لیتے ہیں انہیں. حالانکہ حق تو بنتا ہے کہ ہم مہمان, ہم ہمسائے کے گھر جائیں, لیکن جو تعداد بڑھی ویسے ویسے گھروں کے سائز چھوٹے ہوئے, گھروں کے ساتھ ساتھ دل بھی چھوٹے ہو گئے. اور جب دل چھوٹے ہو جائیں تو رزق کم بھی ہو تو اور زیادہ کم نظر آتا ہے اور زیادہ بھی ہو تو ویسے ہی کم نظر آتا ہے, لیکن جب کم ہو تو اور زیادہ کم نظر آتا ہے. مہمان کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہوگا تو مہمان کو بلانا ہے. حسب توفیق جو میسر ہے اور ایک روٹین وائز طریقہ جو ہے, رائج طریقہ ہے, اس کے تحت ہمیں اپنے دوستوں عزیزوں کو کبھی نہ کبھی دعوت کرتے رہنا چاہیے, ملتے رہنا چاہیے. ایک دوسرے کے گھر کھانا پہنچا دینا, حال احوال پوچھ لینا ایک اچھی رسم ہوا کرتی تھی جو اس زمانے کے اندر مفقود سی ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں اب تو رسمیں ہی رہ گئی ہیں. کبھی بھائیوں کا دن منایا جاتا ہے, کبھی بہنوں کا دن منایا جاتا ہے, کبھی ماں کا دن منایا جاتا ہے, کبھی باپ کا دن منایا جاتا ہے. اب دنوں کے اندر ہم نے مقید کر لیا کیونکہ پوری زندگی میں ان کا اثر کم ہو گیا تو ہم نے دنوں میں محدود کر لیا. ہاں ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اثر ہو تو دن بھی خاص کر دیے تو بھی اچھا ہے. بہرحال ہمیں اچھائی کو ہی عام کرنا ہے. کائنات کے اندر سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ و افضل جن کے سبب سے ہمیں نجات مل سکتی ہے, ہم اپنی نجات کے لیے مختلف راہیں تلاش کرتے ہیں, مختلف آسرے تلاش کرتے ہیں, مختلف مقامات تلاش کرتے ہیں, مختلف لوگ, مختلف شخصیات تلاش کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں آ کے ہم دل کٹا کر بیٹھتے ہیں, کہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے, کہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے. لہذا دنیا ہو یا آخرت ہو ہمیں کامل ذات کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور کامل ذات اہل بیت علیہ السلام کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہی ہم پر رحمت برکت نازل فرمائی ہیں. تو انہی سے ہم نے توسل برقرار کرنا ہوتا ہے. اسی توسل کے لیے ہم کوشش بھی کرتے رہتے ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے. اور ہم چاہنے کے باوجود بھی کسی کو کچھ نہ دے سکیں, مثلا کوئی سائل آیا مانگنے کے لیے, آپ کچھ نہیں دے سکے, آپ کے اختیار میں نہیں تھا. آپ کی چاہت میں ضرور تھا, آپ کے اختیار میں نہیں تھا. آپ کی اپنی مجبوری تھی یا ضرورت تھی یا حاجت تھی یا کسی نے آپ سے کہہ رکھا تھا, آپ وعدہ کر چکے تھے یا آپ کو پہلے ذوی القربہ کے حقوق یاد تھے. تو اس صورت میں بھی بہرحال اگر آپ نہیں دے سکتے, کسی کی کوئی مدد ہیلپ نہیں کر سکتے, کوئی کمک نہیں کر سکتے, تو اس صورت میں آپ اخلاق برا نہ دیں, اخلاق برا نہ دیں, چپ کر جائیں, سکوت اختیار کر لیں, سکون اختیار کر لیں, معذرت کر لیں.
نہیں دے سکتے، معذرت خواہ ہیں۔ دوسرا آپ جو بھی کہیے اس کا اپنا ارادہ اور اختیار اور اس کا اپنا اخلاق ہے، لیکن آپ کو اچھا رہ کر دکھانا ہے، اچھا بن کر دکھانا ہے، اچھا کر کے دکھانا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ کہ اچھا کہیں، اچھا کہنے سے گزارا نہیں ہے تو چپ ہو جائیں، کیونکہ مانگنے والے کو اللہ نے آپ کے اوپر رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اگر آپ اسے جھڑک دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے توفیقات سلب ہو جائیں، وہ والی توفیقات جو آپ کے اوپر رحمت برکت نازل کرنے کا سبب ہے۔ لہذا رحمت نازل کرانے کا ہمیں شوق ہے، تو رحمت نازل کرانے کے لیے ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن پکڑا ہے۔ مہینہ ذی القعدہ کا، اور ذی القعدہ کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کافی ساری رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو دیکھیں ابھی عید الفطر ہم پہنچ گئے ہیں ذی القعدہ میں۔ ذی القعدہ کے مہینے کے اندر کافی سارے اعمال ہیں جو وہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شہر حرام قرار دیا ہے قرآن مجید میں، ان میں سے پہلا مہینہ اربعۃ فیہا حرم، جس طریقے سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیے۔ مہینے تو سارے ہی محترم ہیں، لیکن ان کی کوئی خاص اہمیت ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے محترم تر قرار دیا ہے۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت ہونے کا مہینہ ہے۔ روا سید بن طاؤس فی حدیث ان شہر ذی القعدہ موقع اجابت الدعاء عند الشدہ، اس کسی کو سختی پیش آ گئی ہو، مشکل پیش آ گئی ہو، اس کے لیے یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اتوار کے دن سبت ہفتہ ہوتا ہے، احد اتوار ہوا کرتا ہے۔ اتوار کے دن میں ایک نماز ہے جو کہ گناہوں کی بخشش کے لیے ہے۔ وروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوا ہے، صلاۃ فی الیوم الاحد من ھذا الشہر، اتوار کے دن اس مہینے میں نماز جو ہے اتوار کے دن کی، ذات فضل کثیر، بہت زیادہ فضیلتوں کی مالک ہے۔ وہ فضلها ملخصاً اس نماز کا ملخص یعنی تلخیص یعنی مختصر سا جو ہم فضل بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان من صلاها قبلت توبتہ، جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، وغفرت ذنوبہ، اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، رضی عنہ خصماہ یوم القیامہ، اور اس کا دشمن اس سے قیامت کے دن راضی ہو جائے گا، اس کے دشمن اس سے قیامت کے دن راضی ہو جائیں گے۔ مات علی الایمان وما سلب منہ الدین، اور وہ ایمان کی حالت میں وفات پائے گا اور اس سے دین کو سلب نہیں کیا جائے گا۔ وَيُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ وَيُنَوَّرُ فِيهِ، اور اس کے لیے قبر کو فسیح کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، اور وہ اس کے اندر چمک رہا ہوگا، اور وہ اس کے لیے نورانی ہو جائے گی۔ وَيُرْضَعْ عَنْهُ أَبْوَاهُ وَيُغْفَرُ لِأَبْوَيْهِ وَلِذُرِّيَّتِهِ وَيُوَسَّعُ فِي رِزْقِهِ، اور راضی ہو جائیں گے اس کے دونوں ماں باپ اس سے، اور اس کے ماں باپ کی بخشش کر دی جائے گی، اور اس کی ذریت، اس کی اولاد آل کی بخشش کر دی جائے گی، اور اس کے رزق میں وسعت عطا کی جائے گی۔ وَيُرْفَقُ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ، اور ملک موت اس سے دوستی سے پیش آئے گا، عند موتہ، اس کی وفات کے وقت، وَيُخْرَجُ الرُّوحُ مِن جَسَدِهِ وَبِيُسْرٍ وَسَهُولَةٍ، اس کے جسم سے اس کی روح جو ہے آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ نکالی جائے گی۔ اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ وصفتها، صفت اس کی کیا ہے؟ ان یغتسل فی یوم الاحد، اتوار کے دن غسل کیا جائے، ویتوضا، اور ویتوضا ان یغتسل فی یوم الاحد، وہ غسل کرے اتوار کے دن، ویتوضا، اور وضو کرے، ویصلی 4 رکعات، اور پڑھے 4 رکعت نماز، یقرأ فی کل منہا، اور پڑھے وہ ان میں سے ہر ایک نماز میں، اس کی ہر نماز میں کیا پڑھے گا وہ؟ کل منہا، آگے بڑھتے ہیں، سورۃ الحمد، ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھے گا، مرتن، ایک مرتبہ، وقل هو اللہ احد 3 مرات،
قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھے گا، والمعوذتین مرتن، اور جو سورہ ناس اور فلق کو معوذتین معوذتین کہا جاتا ہے، تعوذ سے ہے جس میں پناہ مانگی جاتی ہے اللہ کی، ان دونوں صورتوں کو سورہ ناس اور فلق کو بھی 1 مرتبہ پڑھے گا، یعنی ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے اور سورہ ناس اور فلق بھی پڑھنی ہے۔ ثم یستغفر 70 مرۃ ثم یختم بکلمات، پھر وہ استغفار کرے گا 70 مرتبہ اور پھر وہ ختم کرے گا اس کلام کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے ساتھ، یعنی 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، سورہ ناس اور فلق 1 مرتبہ پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے 70 مرتبہ استغفار کرنی ہے، اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ بھی اس کے بعد پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بارے میں اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بعد میں پڑھنی ہے یا نماز کے درمیان استغفار پڑھنی ہے، تو لہذا اس کے اندر یہ پڑھا جائے گا، نماز کے بعد کے بارے میں زیادہ بات کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ شہر حرام جو 3 ہیں ان میں سے جو شخص بھی 3 روزے رکھے گا، خمیس، جمعہ اور ہفتے کے دن، تو اس کے لیے عبادت لکھی جاتی ہے 900 سال کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے شہر حرام کے اندر نیکیاں بھی پڑھا دی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر 148 ہجری کے اندر امام رضا علیہ السلام کی آمد کا دن، ایسی مناسبت ہے یہ بینر بھی لگایا گیا ہے، پوسٹر بھی لگایا گیا ہے یہاں پر، اور 15ویں تاریخ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی رحمت برکت نازل فرماتا ہے، اس کی اور اس کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے 40 والعشرون امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، زیارت کا دن بھی لیا جاتا ہے اس دن کو، اور 25 کو مولا کے عید دہو الارض لی جاتی ہے۔ لہذا دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں اور اللہ کے حضور ہی ہیں اور اللہ کے لیے ہی ہیں۔ ہم پروگرام کا آخری وقت چونکہ قریب آتا جا رہا ہے، دوسرے مہمان نہ جانے کیوں نہیں آ سکے، اللہ ان کی مشغولی اور مشکل کو حل فرمائے۔ ہر جگہ مومنین مختلف پریشانیوں میں، مختلف ڈسٹربینسز کے اندر، مختلف ذہنی خلیج کے اندر، مادی مسائل، مشکلات، ہر قسم کی مشکل ٹوٹ پڑی ہے، تو مشکلات سے بچنے کے لیے انسان کو ایک تو استغفار کا سہارا لینا چاہیے، بر وقت واجبات کی ادائیگی کرنی چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ انسان کو سب سے پہلے واجبات ادا کر لے انسان اور حرام سے بچ جائے، بہت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ہے مستحبات کی۔ آپ سے واجبات کا سوال کیا جاتا ہے، مستحبات کا سوال نہیں کیا جاتا۔ رہ جاتی ہے بات کہ مستحبات کون کون سے ہیں۔ اہم اور مہم کے اعتبار سے مستحبات کی کافی ساری اقسام ہیں، جن میں سے بہترین صفت جو قرار دیا گیا کہ مومنین کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے اور آخری وقت کے اندر ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کرتے ہیں۔ آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، امام حسین علیہ السلام کے شہر کے توسل سے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، کیونکہ ان کا یاد کرنا عبادت ہے اور ہمارے لیے واجب اور فریضہ ہے، کیونکہ ہم ان کے مرہون منت ہیں۔ آئیے مل کر کہیں اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔ Say